अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप सूरह दहर की तिलावत समाअत फरमा रहे थे। ये सूरह दहर के दो नाम हैं, एक है सूरह दहर और दूसरा है सूरह इंसान। इन दोनों नामों को जो लेकर जो ऐसे नाम इसका रखा गया है, वो दरअसल इसी सूरह की पहली आयत ही में इन दोनों नामों के लिहाज से इसको ये नाम दिया गया है। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर, यानी इसमें इंसान और दहर दोनों नाम आए हैं, तो इसी हिसाब से इसको इन दोनों नामों के साथ इसको याद किया जाता है और इसको नाम दिया जाता है। इस सूरह के सिलसिले में अगर मालूमात ली जाए तो इसमें टोटल मतलब जो है 31 आयात और 2 रुकुआत पर मुश्तमिल ये आयात मुझे और आपको मुखातिब करती हैं। इस सूरह के नुज़ूल के सिलसिले में वाक़या यूँ बताया जाता है कि एक बार हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके थे और इसी सिलसिले में सहाबा कराम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास अयादत की गर्ज से जाते हैं और वहाँ जाने के बाद आप सहाबा कराम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मशवरा देते हैं कि दोनों बच्चों की शफा के लिए अल्लाह ताला से कोई नज़र मांग ले, और इस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मान लेते हैं और हज़रत फातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और इनकी खादिमा खदिया रज़ी अल्लाह अन्हा भी वो एक नज़र मानती हैं कि अगर अल्लाह ने दोनों बच्चों को शिफा अता कर दी तो ये शुक्राने के तौर पर 3 दिन के रोज़े रखेंगे। और अल्लाह का फजल यूँ होता है कि तावाक़िया बताया हो जाता है कि फिर दोनों बच्चे वो शफायाब हो जाते हैं और ये तीनों साहिबान नज़र के रोज़े रखना शुरू कर देते हैं। और इस सिलसिले में बताया जाता है कि जब ये तीनों रोज़े रख रहे थे तो जब पहला रोज़ा उन्होंने रखा तो उसके नतीजे में इफ्तार के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था, तो आप मतलब जो है मेहनत और मजदूरी करके कुछ मतलब जो है चीज़ों को जमा करते हैं और इसके ज़रिए से इफ्तार का इंतज़ाम करते हैं। और पहला रोज़ा जब इफ्तार का वक्त होता है तो बताया जाता है कि उस वक्त इफ्तार के वक्त एक मिस्कीन आकर अपना हाथ फैलाता है, तो उसके नतीजे में जो खाना था उन्हें मतलब अता कर दिया जाता है और वो पानी पीकर लेट जाते हैं। फिर दूसरे दिन वो रोज़ा रखते हैं और फिर मतलब जो है इफ्तार का वक्त आता है तो फिर कहा जाता है कि उस वक्त भी एक यतीम मतलब जो है आ जाता है और ये सवाल करता है। उस रोज़ भी सारा खाना वाक़े के मुताबिक वो उनको दे देते हैं और पानी पीकर सो जाते हैं। तीसरे दिन का रोज़ा से रखना शुरू कर देते हैं और फिर तीसरे दिन भी जब इफ्तार का वक्त आता है तो उस वक्त एक कैदी आकर सवाल कर देता है और इस रोज़ का भी पूरा खाना इसे दे देते हैं। और चौथे रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों बच्चों को लिए हुए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि भूख की शिद्दत से ये तीनों मतलब जो है बड़े बुरे हाल में हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर उन्हें साथ लेकर हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास पहुँचते हैं। वहाँ क्या देखते हैं कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी बहुत ज़्यादा मतलब जो है निढाल होकर एक तरफ पड़ी हुई नजर आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रख्ता तारी हो जाता है और फिर मतलब जो है वो परेशान होते हैं। ऐसे वक्त में जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हो जाते हैं और उन्होंने अर्ज़ किया कि लीजिए अल्लाह ताला ने आपके अहले बैत के मामले में आपको मुबारकबाद दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं वो क्या है, उन्होंने जवाब दिया कि ये पूरी सूरत आपको पढ़कर सुना दी जो सूरह दहर जो हम पढ़ रहे हैं। तो इस सिलसिले में कहा जाता है कि इस तरह इस वाक़े के वक्त ये सूरत का नुज़ूल हुआ था। सामीन इकराम, ये वाक़या मतलब जो है बताकर हमें बताया गया कि इस सूरह के अंदर जो मुखातिबीन है वो दरअसल इसका पूरा मरकज़ी मौजू इंसान है और इसमें इंसान को इसकी हकीकी हैसियत से आगाही देकर ये बताना मकसूद इस सूरह में है कि इंसान अगर अपनी हैसियत को ठीक ठीक समझकर शुक्र का रवैया इख्तियार करेगा तो इसका अंजाम
انعام یافتہ ہوگا، اور اگر کفر یا نافرمانی کا رویہ اپنائے گا تو بدترین سزا یا پچھتاوے، حسرت اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس پوری صورت کے مطالعے کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو جو بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑے ہی دل نشین انداز میں اس میں بڑے ہی مؤثر بات کو انسانوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش چھوٹے چھوٹے فقروں کے ساتھ اس میں مطلب جو ہے بات کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ایسے کہ سننے والے کے زبان پر یہ چڑھ جائے اور سمجھنے والے کی سمجھ مطلب جو ہے اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سامعین اکرام، یہ مطلب جو ہے اس کا وہ سراؤنڈنگ مطلب جو ہے حالات تھے، اور یہ مطلب جو ہے اس کے مرکز موضوع کے اعتبار سے اس کا موضوع ہے جو اس سورے کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے۔ تو آئیے اس سورے کے اندر جو مطلب جو ہے اہم ترین ہے باتیں ہیں وہ ہم اس کے مطالعے کے ساتھ ہم اس کو شروع کریں گے، جہاں مطلب جو ہے پہلی آیت کی طرف ہم چلیں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا من مذکورا، کیا انسان پر لامتاحی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ سامعین اکرام، یہ جو مطلب جو ہے دو جملوں پر مشتمل یہ آیت مجھے اور آپ کو بڑے ہی اچھے انداز میں آئس بریکنگ کا کام دیتی ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو سوچنے پر ابھارا گیا ہے کہ کیا تم پر وہ وقت نہیں آیا جب تم کچھ بھی نہیں تھے بلکہ ایک نطفے کی شکل میں موجود تھے، پھر اس نے تمہیں پورا انسان بنا کر کھڑا کر دیا ہے، پھر تمہارا نام، تمہاری شخصیت اور تمہاری پہچان وجود میں آئی ہے۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انسانوں کو سوچنے اور فکر مند ہونے اور اپنا محاسبہ کرنے اور اپنی ہی مطلب جو ہے شخصیت میں خدا کو ڈھونڈنے اور اس کی حقیقت کو پہچاننے کی دعوت اس آیت کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری اسی سے ملتی جھلتی مطلب جو ہے آیتیں ہیں جہاں انسانوں کی اپنی شخصیت، اس کی اپنی پیدائش پر مطلب جو ہے بہت زیادہ زور دے کر اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر مطلب جو ہے مفصل گفتگو کی ہے۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے اگر ہم آیتوں کو ادھر ادھر مطلب قرآن کے اس میں جھانک کر دیکھیں تو وہاں مجھے آپ کو سورہ حج کی آیت نمبر 5 نظر آتی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہوئے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین اس میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں، اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی۔ یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر تک پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین ان آیتوں کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتلاتا ہے کہ اے انسان، تم جب پیدا مطلب جو ہے ہوئے تھے اس سے پہلے تمہاری حقیقت کیا تھی، تمہاری پہچان کیا تھی، تمہاری شخصیت کیا تھی، تمہاری نشان کیا تھا کہ جس کے بل بوتے پر تم مطلب جو ہے اس دنیا میں پہچانے جاتے تھے۔ تم تو ایک نطفے کی شکل میں دنیا میں موجود تھے جسے اللہ رب العالمین کے حکم ہی کے نتیجے میں ماں کے پیٹ میں مطلب جو ہے پہنچایا گیا اور وہاں تمہیں پرورش کا سامان کیا گیا اور اسی کے ذریعے سے تمہاری زندگی کا سامان کیا گیا، ورنہ تمہاری نہ کوئی شخصیت تھی، نہ تمہاری کوئی پہچان تھی، اور نہ ہی تمہاری اس دنیا کے اندر کوئی مطلب جو ہے حیثیت تھی۔ اس سے پہلے کہ تمہیں یہ سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، یہ آیت جس کا مطلب جو ہے ہم مطالعہ کر رہے ہیں، چاہے وہ سورہ دہر کی پہلی آیت ہو یا اس وقت سورہ حج کی آیت نمبر 5، اس میں اللہ رب العالمین واضح طور پہ فرما دیتا ہے کہ ہر انسان ان مادوں سے پیدا کیا جاتا ہے جو سب کے سب زمین سے حاصل ہوتے ہیں، اور اس تخلیق کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے، یا ایک نوح انسانی کا آغاز آدم علیہ السلام سے کیا گیا اور براہ راست مٹی سے وہ پیدا بنائے گئے تھے۔ سامعین اکرام، پورے نظام کائنات کو چھوڑ کر آدمی صرف اپنی پرورش پر غور کرے تو معلوم ہو جائے گا کہ ایک ایک انسان کی ہستی میں
اللہ کی حقیقی اور واقعی تدبیر ہر وقت بالفعل کار فرما ہے اور ہر ایک کے لیے وجود اور نشو و نما کا ایک ایک مرحلہ اس کے ارادی فیصلے پر ہی طے ہوتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ سب کچھ تو ایک لگے بند قانون پر ہو رہا ہے جس کو ایک اندھی بہری بے علم بے ارادہ فطرت پر چلا آ رہی ہے، لیکن ذرا آنکھیں کھول کر میں اور آپ دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ایک ایک فرد انسانی جس طرح وجود میں آتا ہے اور پھر جس طرح وہ وجود کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اس میں ایک مطلب جو ہے جلیل القدر مطلب جو ہے ہستی کا ارادہ اور فیصلہ اس میں مطلب جو ہے کام کر رہا ہے۔ آدمی جو غذا کھاتا ہے اس میں کہیں جا کر انسانی مطلب جو ہے وہ مادہ یا وہ مطلب جو ہے وہ چھوٹا سا مطلب جو ہے وہ انڈا وہ وجود میں آتا ہے، نہ اس میں کوئی چیز ایسی ہے جو نفس انسانی کے قواعد مطلب جو ہے پیدا کرتی ہے۔ یہ غذا جس میں جا کر کہیں بال بنتے ہیں، کہیں گوشت بنتا ہے، کہیں ہڈی بنتی ہے اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر یہی وہ نطفے میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے اندر انسان بننے کی طاقت مطلب جو ہے رکھنے والے اس میں مادہ مطلب جو ہے یا انڈا اس میں موجود ہوتا ہے۔ انہی مطلب جو ہے پیروں کے ذریعے سے کثرت کا یہ حال ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک مرد سے جتنے نطفے خارج ہوتے ہیں ان کے اندر کئی کروڑ مطلب جو ہے ایسے مطلب جو ہے ذرے موجود ہوتے ہیں جس میں ہر ایک مطلب جو ہے بیضا وہ مل کر انسان بن سکنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر جب اللہ رب العالمین کا حکم نہ آئے تو ان میں سے ان ہزاروں مطلب جو ہے انڈوں کے درمیان میں بھی کوئی بچہ وجود میں نہیں آتا۔ جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو تبھی کہیں جا کر وہ انڈا اللہ کے حکم سے وہ مطلب جو ہے وہ انسانی زندگی کی طرف مطلب جو ہے قدم بڑھاتا ہے۔ ان بے شمار امیدواروں میں سے کسی ایک کو بھی کسی خاص وقت پر چھانٹ کر ان انڈوں سے ملنے کا موقع مل جاتا ہے اور اس طرح مطلب جو ہے وہاں مطلب جو ہے حمل رونما ہو جاتا ہے، اور اس وقت مرد کے اور عورت کے اس مطلب جو ہے ایگ سیل کے ملنے سے جو چیز ابتدا مطلب جو ہے بنتی ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ خوردبین کے بغیر دکھائی نہیں جا سکتی۔ یہ حقیر چیز 9 مہینے اور چند روز میں رحم کے اندر پرورش پا کر جس میں بے شمار مرحلوں سے گزرتی ہوئی ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل اختیار کرتی ہے، اور ان میں سے ہر مرحلے پر ہم غور کر کے دیکھیں تو ہمارا دل گواہی دینے لگ جائے گا کہ یہاں ہر آن ایک حکیم آقا کی ارادہ کام کر رہا ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے جسے تکمیل کو پہنچانا ہے اور کسے خون کے لوتھڑے میں تبدیل کرنا ہے یا گوشت کی بوٹی اس کو بنانا ہے یا نامعلوم بچے کی شکل میں خاصت کر دینا ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو زندہ نکالنا ہے، کس کو مردہ اور کس کو معمولی انسان کی صورت و حیت میں نکالنا ہے، اور کسے انگنت غیر معمولی صورتوں میں سے کوئی صورت دے دینی ہے۔ کسی کو صحیح سالم نکالتا ہے، کسے اندھا بہرا گونگا مطلب جو ہے لنگڑا یا لنجا بنا کر اسے پھینک دیتا ہے، کسی کو خوبصورت بناتا ہے، کسے بدصورت بناتا ہے، کسی کو مرد مطلب جو ہے بناتا ہے، کسی کو عورت بناتا ہے، کسی کو اعلیٰ درجے کی قوت اور صلاحیتیں دے کر بھیجتا ہے، اور کسی کو وہ مطلب جو ہے کند ذہن بنا کر اس دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ یہ تخلیق و تشکیل کا عمل جو ہر روز کروڑوں عورتوں کے رحموں میں ہو رہا ہے۔ سامعین کرام، ان آیت پر غور کر کے دیکھیں، یہ کوئی معمولی آیت نہیں، انسان اس پر غور کر کے دیکھے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ کس وقت کس مرحلے پر ایک خدا کے سوا دنیا کی کوئی طاقت ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتی کہ کسی بچے کو اس دنیا کے اندر وجود میں لا سکے، بلکہ کسی کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کس پیٹ میں کیا چیز بن رہی ہے اور کیا بن کر نکلنے والی ہے۔ حالانکہ انسانی آبادیوں کی قسمت سے کم از کم 90% مطلب فیصلے انہی مراحل میں طے پاتے ہیں، اور یہاں افراد ہی نہیں قوموں کے بلکہ پوری نوح انسانی کے مستقبل کی شکل بنائی اور بگاڑ دی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بچہ دنیا میں آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں فیصلہ کرتا ہے کہ کون کرتا ہے کہ کس کی زندگی کا پہلا سانس لیتے ہی ختم ہو جانا ہے یا کسے بڑا کر جوان ہونا ہے، کسی کو قیامت تک مطلب جو ہے اسے سمیٹ کر مطلب جو ہے آگے بڑھانا ہے۔ یہاں بھی ایک غالب ارادہ کار فرما مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کار فرمائی کسی عالمگیر تدبیر اور حکمت پر مبنی ہے۔ اس کے مطابق وہ افراد ہی کو نہیں قوموں اور مطلب جو ہے ملکوں کی قسمت کے بھی فیصلے کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کسی کو اس امر میں شک ہے اللہ حق ہے اور صرف اللہ ہی حق ہے تو بے شک وہ عقل کا اندھا ہے۔ سامعین کرام، یہ آیت انسانوں
انسانوں کو ذہنوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے کہ انسان توحید پر کیوں آگے قدم نہیں بڑھاتا، اللہ کی کبریائی کو کیوں تسلیم نہیں کرتا، اس کے آگے کیوں نہیں جھک پاتا، کیونکہ اللہ رب العالمین اس آیت کے ذریعے سے فرماتا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، تم کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے اس دنیا میں آنے سے پہلے، تمہاری حیثیت کیا، تم کہاں گم تھے، یہ مطلب تمہیں بھی نہیں معلوم، بلکہ اس وقت میں اور آپ ایک جیتے جاگتے مطلب جو ہے انسان کی حیثیت سے، کڑیل نوجوانوں کی حیثیت سے، بے شمار صلاحیتوں کی حیثیت سے جو منظر عام پر آئے ہیں، آج جھگڑتے ہیں، آج نافرمانی کرتے ہیں، آج منہ موڑتے ہیں، آج مطلب جو ہے غداریاں کرتے ہیں، آج مطلب جو ہے اللہ کے خلاف مطلب جو ہے جتھے بازیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی مطلب جو ہے اس حیثیت پر تو غور کر کے دیکھو کہ تمہاری حیثیت کیا تھی، وہی اللہ کا جو تمہیں اس دنیا کے اندر وجود میں لایا تھا۔ ذرا مطلب جو ہے قرآن کے پنوں کو الٹ کر دیکھیں، جہاں سورہ مومنون کی آیت نمبر 12 سے 14 تک کی آیات بھی مجھ سے اور آپ کو مخاطب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا، پھر ایک محفوظ جگہ اسے ٹپکی ہوئی بوندوں میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑی کی شکل دی، پھر اس لوتھڑی کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھا کر دیا۔ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ سامعین کرام، یہاں کوئی مطلب جو ہے خالی الذہن آدمی بچے کے کو ماں کے رحم میں پرورش پاتا دیکھ کر یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں وہ انسان مطلب جو ہے تیار ہو رہا ہے۔ تصور تو کیجئے ان حاملہ عورتوں کی طرف جن کے پیٹ میں مطلب جو ہے بچے مطلب جو ہے جنم لے رہے ہیں، وہاں مطلب جو ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس کی شکل کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کتنی مدت تک اس دنیا میں رہے گا، ہمیں کچھ بھی تو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے جو باہر جا کر انسانوں کا حال یہ ہے کہ عقل اور دانائی اور صنعت کے جو کچھ کمالات وہ دکھائے گا، اور ایسی حیرت انگیز قوتیں اور صلاحیتیں اس سے ظاہر ہوں گی کہ وہاں وہ ہڈیوں اور گوشت پوش کا ایک بلندہ سا تھا جس میں واضح حمل کے مطلب جو ہے آغاز تک زندگی کی ابتدا خصوصیت کے سوا اسے کچھ نہیں تھی، نہ سماعت اسے تھی، نہ اسے بصارت ہے، نہ اسے گویائی ہے، نہ اسے عقل و خرد ہے، اور نہ کوئی اس کے اندر کوئی خوبی ہے، مگر باہر آ کر وہی چیز کچھ اور بن کر مطلب جو ہے منظر عام پر آتی ہے، جس کو پیٹ والے جنین سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ اب وہ سمیع و بصیر اور ناطق مطلب جو ہے وجود میں ہوتا ہے، اب وہ تجربے اور مشاہدے سے علم حاصل کرتا ہے، اب اس کے اندر ایک ایسی خودی ابھرنا شروع ہو جاتی ہے جو بیداری کے پہلے مرحلے لمحے سے ہی اپنے دسترس کی ہر چیز پر تحکم مطلب جو ہے جتاتی اور اپنا زور مطلب جو ہے منوانے کی کوشش کرتی ہوئی انسانی شخصیت نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، پھر وہی مطلب جو ہے جو نطفے کی شکل میں انسان بنا تھا، وہ جوں جوں بڑھتا ہوا مطلب جو ہے باہر نکلنے کے بعد بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کی ذات میں یہ چیز سے دیگر ہونے کی کیفیت نمایاں تر افزوں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ جوان ہوتا ہے تو بچپن کی مطلب جو ہے بنسبت کچھ اور ہوتا ہے، ادھیڑ عمر ہوتا ہے تو جوانی کے مقابلے میں کوئی اور چیز ثابت ہوتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو نئی نسلوں کے لیے یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا بچپن کیا تھا، اس کی جوانی کیسی تھی۔ اتنا بڑا تغیر کم از کم اس دنیا کی کسی دوسری مخلوق میں واقع نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، کوئی شخص ایک طرف کسی پختہ عمر کے انسان کی طاقتیں، قابلیتیں اور کام دیکھے اور دوسری طرف تصور کرے کہ 50-60 برس پہلے ایک روز جو ایک بوند ٹپک کر رحم مادر میں گری تھی، ان کے اندر یہ کچھ بھرا ہوا تھا، تو بے اختیار اس کی زبان سے یہی بات تو نکلے گی کہ وہ نہایت مقدس اور منزہ ہے، اور یہ کہ وہ اس قدر خیر اور بھلائی اور خوبی کا مالک ہے۔ اسی وجہ سے تو سورہ مطلب جو ہے فرقان آیت نمبر 54 میں مزید مطلب جو ہے اسی آیت پر مطلب جو ہے کہ بنسبت وہی چیز کو مطلب جو ہے دوسرے انداز میں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جس نے اس پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس پہ نسب اور سسرال کے 2 الگ الگ سلسلے چلائے، تیرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔ سامعین کرام، یہاں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ انسانوں کے سلسلے میں کہتا ہے جہاں کوئی تمہاری حیثیت نہیں تھی، تمہارا کوئی مقام نہیں تھا، تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی، اللہ رب
رب العالمین نے وہاں بوند کو ٹپکانا، تمہیں بشر کی شکل دینا، پھر تمہیں باہر نکالنا، تمہاری صلاحیتوں کو ابھارنا، تمہاری شخصیت کو نشو نما دینا، تمہیں عورت یا مرد کی شکل میں منظر عام پر لے آنا، اس کے بعد تمہیں مطلب جو ہے ادھر سے ادھر سے مطلب جو ہے سسرالی دو الگ الگ سلسلے مطلب جو ہے اللہ رب العالمین چلا کر تمہیں زندگی کے اندر مختلف رشتوں سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں مرد بھی پیدا کر رہا ہے، عورتیں بھی پیدا کر رہا ہے، جس سے ایک سلسلہ تعلقات بیٹوں اور پوتوں کا چلتا ہے، اور جو دوسرے گھروں سے بہویں لائے جاتے ہیں، اور ایک دوسرا سلسلہ تعلقات مطلب جو ہے جو بیٹیاں اور نواسیوں کی شکل میں چلتا ہے، جو دوسرے گھروں کی بہویں بن کر آتی ہے۔ اس طرح خاندان سے خاندان جڑ کر پورے کے پورے ملک ایک نسل اور ایک تمدن سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر مطلب جو ہے یہ سارے کام کرتے کر کے تمہاری حیثیت منوائی گئی، تمہارا مقام بنایا گیا، تمہاری پہچان بنائی گئی۔ اب تمہارا یہ حال ہے کہ تم کڑیل مطلب جو ہے ان تمام چیزوں سے آراستہ ہو کر کھڑے پہ ہو، تو تم میرا مقابلہ کرتے ہو، میری نافرمانی کرتے ہو، میرے مقابلے میں مطلب جو ہے ایسے بے شمار خداؤں کو مطلب جو ہے تراش لیتے ہو، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو اور میرے خلاف جتھا بندیاں کرتے ہو۔ یہی چیز کو مطلب جو ہے انسانوں کے ذہن نشین کرانے کے لیے قرآن مجید میں اسی طرح کی آیات الگ الگ پیرائے میں بیان کر کے انسانوں کے ذہنوں کو کھولنے کی کوشش اور انہیں سوچنے پر مجبور کہ اے انسان، تم اپنی شخصیت میں خود کو ڈھونڈ نکالو، وہاں تمہیں توحید کھل کر سامنے آئے گی۔ ذرا سا سورہ روم آیت نمبر 7 کی طرف چلیں، جہاں اللہ رب العالمین اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں دنیا کی زندگی کا بس ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ خود ہی غافل ہیں، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پر غور نہیں کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تمہارا مطلب جو ہے اس طرح غافل رہ جانا، اس طرح دنیائی ظاہری مطلب جو ہے اس حب دنیا اور حب خواہشات میں مطلب جو ہے ملوث ہو کر تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود اپنے آپ میں مطلب جو ہے اپنے آپ کو ڈھونڈتے نہیں ہو، تو پھر تمہیں خدا کہاں ملے گا؟ توحید مطلب جو ہے کیسی مضبوط ہوگی؟ استقامت کیسی آئے گی؟ ایمان کی مضبوطی کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو اس آیت کے ذریعے سے فرماتا ہے، کیا انہوں نے کبھی اپنے آپ پہ غور نہیں کیا؟ سامعین کرام، اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر یہ لوگ باہر کسی طرف نگاہ دوڑانے سے پہلے خود اپنے وجود پر غور کرتے تو انہیں اپنے آپ کے اندر ہی وہ دلائل مل جاتے تھے جو موجودہ زندگی کے بعد دوسری زندگی کی ضرورت ثابت کرتے ہیں۔ انسان کی 3 امتیازی خصوصیات ایسی ہیں جو اس کو زمین کی دوسری موجودات سے ممیز کرتی ہے۔ ایک ہے زمین اور اس کے ماحول کی بے شمار چیزیں جس کے لیے مسخر کرتی گئی ہیں، اور اس کے تصرف کے وسیع اختیارات اس کو بخشے گئے ہیں۔ صرف اللہ رب العالمین نے ایک نطفے سے انسان کی تشکیل نہیں کی، بلکہ اسے جب باہر لایا گیا، اس کی پرورش کا سامان کیا گیا اور اس کے جسم کے اندر ایسے مطلب جو ہے چیزوں کو رکھا کہ وقتاً فوقتاً وقت کے گزرنے کے ساتھ اس کے اندر نکھار آیا، اس کے اندر مضبوطی آئی، اس کے اندر نشو نما ہوا اور پھر انسان مطلب مضبوط ہو کر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد ہم نے زمین کو پھیلا کر اس کے ہر چیز کو اس کے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، اسی وجہ سے وہ اسے استعمال کرتا ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دی ہے۔ دوسرے مخلوقات کے مقابلے میں جو دوسری خصوصیت جو اسے انسانوں کو عطا کی گئی ہے، وہ اسے اپنی زندگی کے انتخاب میں آزادی رائے کے ساتھ اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایمان، کفر، اطاعت، معصیت، نیکی، بدی کی راہوں میں سے جس راہ پر بھی جانا چاہے جا سکتا ہے۔ حق اور باطل، صحیح اور غلط جس طریقوں بھی اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ہر راستے پر چلنے کے لیے اسے توفیق دی جاتی ہے۔ اس پر چلنے میں وہ خدا کے فراہم کردہ ذرائع استعمال کر سکتا ہے، خواہ وہ خدا کی اطاعت کا راستہ ہو یا اس کی نافرمانی کا راستہ ہو۔ یہ اسے آزاد مطلب جو ہے چھوڑ دیا گیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جانوروں کو دیکھ لیں، اس کے مقابلے میں عالم فلکیات کو دیکھ لیں، جسے مطلب جو ہے لگے بندے مطلب جو ہے قانون کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، وہ وہی کام کرتے ہیں۔ ان کے اندر مطلب جو ہے سوال کرنے کی، ان کے اندر مطلب جو ہے خود انتخاب رائے اختیار کرتے ہوئے انتخاب کرنے کی آزادی نہیں ہے۔ انسان مطلب جو ہے اس سے مختلف ہے، یہ خصوصیت بھی اسے عطا کر دی گئی ہے۔ تیسرے یہ ہے کہ اس میں پیدائشی طور پر اخلاق کی حصر
رکھ دی گئی ہے، جس کی بنا پر وہ اختیاری اعمال اور غیر اختیاری اعمال بھی میں فرق کرتا ہے، اختیاری اعمال میں نیکی بدی کا حکم لگاتا ہے اور مطلب جو ہے یہ رائے قائم کرتا ہے کہ اچھا یہ عمل جزا کا اور برا عمل سزا کا مستحق ہونا چاہیے۔ یہ تینوں خصوصیات کا ذکر مطلب جو ہے یہاں ہوا ہے، تو ان خصوصیات میں جو انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کوئی وقت ایسا ہونا چاہیے جب انسان سے محاسبہ کیا جائے، جب اس سے پوچھا جائے کہ جو کچھ دنیا میں اس کو دیا گیا تھا اس کا تصرف کے اختیارات کو اس نے کس طرح استعمال کیا، جب یہ دیکھا جائے کہ اس نے آزادی انتخاب کو استعمال کر کے صحیح راستہ اختیار کیا یا غلط کیا، جب اس کے اختیار اعمال کی جانچ کی جائے اور نیک اعمال پر جزا اور برے اعمال پر سزا دی جائے، یہ وقت لامحالہ انسان کا کارنامہ زندگی ختم اور اس کا دفتر عمل بند ہونے کے بعد ہی آ سکتا ہے، نہ کہ اس سے پہلے، اور یہ وقت لازماً اس وقت آنا چاہیے جبکہ ایک فرد یا ایک قوم کا نہیں بلکہ تمام انسانوں کا دفتر عمل بند ہو جائے، کیونکہ ایک فرد یا ایک قوم کے مر جانے پر ان اثرات کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ سامعین کرام، جو اس نے اپنے اعمال کی بدولت اس دنیا کے اندر دھاندلیاں مچائی تھی اور اپنے پیچھے مطلب جو ہے وہ اعمال اور علم اور وہ مطلب جو ہے اپنی چال بازیاں وہ چھوڑ کر رخصت ہو گیا تھا، اس کے چھوڑے ہوئے اچھے یا برے اثرات بھی تو اس کے حساب میں شمار ہونے چاہیے۔ یہ اثرات جب تک مکمل طور پر ظاہر نہ ہو جائے، انصاف کے مطابق پورا محاسبہ کرنا، پوری جزا و سزا دینا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسی طرح انسان کا اپنا وجود اس بات کی شہادت دیتا ہے اور زمین میں انسان کو جو حیثیت حاصل ہے وہ آپ سے آپ اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ دنیا کی موجودہ زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ایسی ہو جس میں عدالت قائم ہو، انصاف کے بعد انسان کے کارنامے کا محاسبہ کیا جائے اور ہر شخص اس کے کام کے لحاظ سے اسے جزا دی جائے۔ سامعین کرام، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس آیت کے ذریعے سے انسانوں کو آئس بریکنگ کا کام دیتی ہیں اور سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ اے انسان ذرا سوچ تو صحیح، تیری حیثیت کیا تھی، تیری پہچان کیا تھی کہ پھر تجھے اتنا مطلب جو ہے سمجھانے کے باوجود، اتنا بتانے کے باوجود، اتنی نعمتیں تیرے لیے مسخر کرنے کے باوجود پھر بھی مطلب جو ہے غلط انتخاب کرتا ہے، غلط راہوں کی طرف چلتا ہے اور غلط راہوں کے ذریعے سے اس دنیا میں بھی فساد فی الارض رونما کرتا ہے۔ یہ آیت بظاہر چھوٹی سی نظر آتی ہے، صرف 2 جملوں پر مشتمل نظر آتی ہے اور اس میں کوئی مطلب جو ہے ایسی چیز نہیں نظر آتی، مگر اس پر غور کر کے دیکھا جائے، اس پر تدبر کر کے دیکھا جائے، اس میں سوچ و بچار کر کے دیکھا جائے، اس میں غوطہ مطلب جو ہے زن ہو کر دیکھا جائے، تو یہ آیت میرے اور آپ کے لیے زندگی کو بدلنے میں، عبرت کو حاصل کرنے میں اور سبق لینے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ذرا اسی آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ یاسین کی آیت نمبر 77 کا بھی مطالعہ میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے، جہاں اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کتنے بہترین انداز میں، بہترین پیرائے میں بات کو واضح کرتا ہے کہ اے انسان، ہم نے مطلب جو ہے تمہیں ایک نطفے سے، جہاں تمہاری کوئی پہچان نہیں تھی، تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ کے حکم یعنی کن فیکون ہی کے نتیجے میں تم دنیا میں وجود میں آئے اور تمہیں اتنا کڑیل نوجوان بنا کر، اتنی باصلاحیت شخصیت بنا کر تمہاری پہچان اس دنیا میں جو کرائی ہے یہ اللہ ہی کے مطلب جو ہے اذن سے ہوا ہے اور اللہ ہی کے مطلب جو ہے کار فرمائی کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ تمہارا وجود اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہیں تھا اور نہ تم پہچانے جاتے تھے۔ سامعین کرام، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس واقعے کی طرف چلنا چاہیے جہاں مطلب بتایا جاتا ہے کہ ایک بار کفار مکہ کے سرداروں میں سے ایک شخص قبرستان سے کسی مردہ سی ایک مطلب بوسیدہ لکڑی کو، ہڈی کو لے آیا اور آ کر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس ہڈی کو توڑ کر، اسے منتشر کر کے، اسے مختلف اجزاء میں مطلب جو ہے توڑ کر اسے آسمان مطلب جو ہے ہوا میں اچھال دیا اور کہا کہ اے محمد، تم کہتے ہو کہ مردے سے پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بتاؤ اس بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اس کا جواب فوراً مطلب جو ہے یہ آیات کریمہ مطلب جو ہے اتاری گئی کہ تم مطلب جو ہے جھگڑتے ہو، تم مطلب جو ہے میرے پاس سری جھگڑالو بن کے کھڑے ہو جاتے ہو، بتاؤ تو صحیح تمہاری حیثیت کیا تھی، تمہاری پہچان کیا تھی، تمہارا مطلب جو ہے ذکر بھی نہیں تھا، تم کیا
تھے، تمہاری شکل کیا تھی، تمہاری بناوٹ کیا تھی، اور تمہاری مطلب جو ہے وہ مقام کیا تھا، کبھی تم غور کر کے تو دیکھو کہ مطلب جو ہے اس ماں کے مطلب جو ہے اس رحم سے پہلے تمہاری حیثیت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو نطفہ جس میں محض ایک ابتدائی جرشمہ مطلب حیات کے سوا کچھ نہ تھا، اس کو ترقی دے کر ہم نے اس حد تک پہنچایا کہ وہ نہ صرف جانوروں کی طرح چلنے پھرنے اور کھانے پینے لگا، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے اس میں شعور و عقل اور بحث و استدلال اور تقریر و خطابت کی وہ قابلیتیں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے دی جو کسی حیوان کو نصیب نہیں ہوئی، حتیٰ کہ اب وہ اپنے خالق کے منہ آنے لگا ہے، ہمیں مخلوقات کی طرح عاجز سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ خیال کرتا ہے کہ وہ جس طرح انسان کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، اسی طرح ہم بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم مطلب جو ہے کس طرح جھگڑالو بن گئے ہو اور تم اللہ کو پہچانتے نہیں ہو، اس کے آگے مطلب جو ہے اپنی نافرمانی کر کے کھڑے ہو جاتے ہو، جھگڑا کرتے ہو، آخر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ سوچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مختلف پیرائے میں مختلف آیتوں کو مختلف طریقہ کار کے ساتھ انسانوں کے سامنے الگ الگ باتوں کے ساتھ ہمیں لے آیا ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ذرا مطلب جو ہے انہی وہ قرآن کے پنوں کو الٹ کر دیکھیں تو وہاں اس بات میں مجھے اور آپ کو سورہ زمر کی آیات بھی نظر آتی ہیں جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 باریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ، اس کے کام ہے، تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ سامعین اکرام، کسی مطلب جو ہے حاملہ عورت پر ذرا مطلب جو ہے نظر ثانی کر کے ذرا غور و فکر کرنے کی مطلب جو ہے کوشش تو کر کے دیکھے کہ جس مطلب جو ہے خاتون کے پیٹ میں جہاں وہ مطلب جو ہے ایک انسان کی پرورش ہو رہی ہے، ذرا تصور کو تو کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے کس طرح مطلب جو ہے ایک کے بعد ایک مطلب جو ہے مرحلے میں اسے مطلب جو ہے ترقی دیتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہاں اسے باریک پردوں میں اسے لپیٹ کر مطلب جو ہے اندر رکھا جاتا ہے۔ انسانوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ نر ہے یا وہ مادہ ہے، یا پھر مطلب اس کی شکل کیا ہے، اس کی صلاحیتیں کیا ہیں، وہ کس انداز سے منظر عام پر آئے گا، تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین اسے انسان کی شکل میں لے آتا ہے۔ سامعین اکرام، حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسی کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ یہاں مطلب جو ہے کلام کی ترتیب دمان کی بجائے ترتیب کے ساتھ اسے بتایا گیا، اس کی مثالیں دی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ دیکھو تو صحیح، اس پر غور و فکر کر کے تو دیکھو کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین اسے مطلب جو ہے ایک آدم اور حوا کے ذریعے سے اس دنیا میں لے آیا، اور پھر اس کی حیثیت نہیں تھی، اسے حیثیت عطا فرمائی، اور اس کی پرورش کے لیے جہاں وہ ایک نطفے کے ایک چھوٹے سے انڈے کی شکل میں تھا، وہاں اسے 3 پردوں میں مطلب رکھا، ایک ہے پیٹ، دوسرا ہے رحم، تیسرا ہے وشما، وہ یعنی وہ جلی جس میں بچہ لپیٹا ہوا ہوتا ہے، اس میں اسے محفوظ کر کے اسے زندگی کی راہوں کی طرف لے آیا۔ کیا انسان اپنی زندگی کی طرف غور و فکر نہیں کرتا؟ کیا اس پر تدبر نہیں کرتا؟ کیا اپنے آپ کی حیثیت کو نہیں جانتا؟ تو اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ زمر میں کہ آخر تم کدھر گھمائے جا رہے ہو، کدھر پھرائے جا رہے ہو، کس طرف بھٹکائے جا رہے ہو، اور کس راستے کی طرف تم چلے ہوئے ہو، جبکہ یہ ساری حقیقتیں تمہارے سامنے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے نہیں ہو؟ کیا تم اس پر مطلب جو ہے ذہن لڑاتے نہیں ہو؟ آخر تمہاری مطلب جو ہے کیا مطلب جو ہے یہ حقیقت ہے کہ تم ان باتوں پر غور کرنے کی بجائے یعنی چیزوں میں مشغول ہو کر اللہ کے دین کو مطلب جو ہے بھول جاتے ہو، اپنے مطلب جو ہے مقصد عظیم کو بھول جاتے ہو، حقیقی خدا کو بھول جاتے ہو، مختلف مطلب جو ہے لوگوں کے آگے سجدہ روز ہوتے ہوئے نظر آتے ہو۔ تمہاری آخر مطلب جو ہے حیثیت ہی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے اس آیت کے ذریعے سے آئس بریکنگ کام کرتا ہے۔ دوسری طرف مطلب جو ہے انہی آیت کو سمجھنے کے لیے اسے مطلب جو ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 کی طرف بھی چلے، جہاں اللہ رب العالمین واضح طور پر مزید مطلب جو ہے آگاہی دیتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے، لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور جو تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ
تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. سامعین اکرام، اس وقت میں اور آپ جن رشتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن قوموں اور برادریوں کے نام کے ساتھ میں اور آپ جڑے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی پہچان اس میں بنائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے اس میں تمہاری مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے کار فرمائی نہیں ہے، نہ تمہاری کوئی معبودوں کی کار فرمائی ہے، نہ کوئی بڑوں کی کار فرمائی ہے، نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی کار فرمائی ہے. اس میں صرف اور صرف مطلب جو ہے اس آقا کی کار فرمائی موجود ہے جس کے کن کہنے کے نتیجے میں فیکون ہو کر تم اس دنیا میں وجود میں آئے ہو. اور اسی طرح انسانیت اس دنیا کے اندر جو پنپ رہی ہے، جو جنم لے رہی ہے، جو وجود میں آ رہی ہے، وہ اسی کی کار فرمائی ہے جس کی بنا پر مطلب جو ہے اس طرح قومیں، برادریاں اس دنیا کے اندر وجود میں آئی ہیں. سامعین اکرام، جہاں اس آیت سورہ حجرات کا دیرہ کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے 3 نہایت اہم مطلب جو ہے اصولی حقیقتیں اس میں بیان کر دی ہے. ایک کہ تم سب کی اصل ایک ہے، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے تمہاری پوری نوحیں وجود میں آئی ہیں، اور آج تمہاری جتنی نسلیں بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ در حقیقت ایک ابتدائی نسل کی شاخ ہے جو ایک ماں اور ایک باپ سے شروع ہوئی تھی، اور اسی سلسلہ تخلیق میں کسی جگہ بھی اسے تفرقے اور اونچ نیچ میں کوئی بنیاد اس میں موجود نہیں. جو اس دو وقت تم مطلب جو ہے کسی کو نیچ قرار دیتے ہو، کسی کو مطلب جو ہے بہت سپیریئر بنا دیتے ہو، مطلب اپنے آپ کو مغرور مطلب جو ہے تصور کرتے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کے ذم بالکل باطل میں تم مبتلا ہو، ایک ہی خدا تمہارا خالق ہے. ایسا نہیں ہے کہ مختلف انسانوں کو مختلف خداؤں نے پیدا کیا ہے، ایک ہی مادہ تخلیق سے تم بنے ہوئے ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ انسان کسی پاک یا بڑھیا مطلب مادے سے بنے ہوئے ہیں اور کچھ دوسرے مطلب جو ہے انسان کسی ناپاک یا گھٹیا مادے سے بنے ہوئے ہیں. ایک ہی طریقے سے تم پیدا ہوئے ہو. یہ بھی نہیں ہے کہ مختلف انسانوں کے طریقے پیدائش الگ الگ ہے اور ایک ہی ماں باپ کی تم اولاد ہو. یہ بھی نہیں ہوا کہ ابتدائی انسانی جوڑے سب بہت سے مطلب ایسے رہے ہیں جس سے خدا کے مختلف خطوں کی آبادیاں الگ الگ پیدا ہوئی، اور مطلب دوسرے اپنی اصل کے اعتبار سے ایک دوسرے کے ہونے کے باوجود تمہارے قوم اور قبیلوں میں تم تقسیم ہو گئے ہو. یہ فطری عمل ہے، اس لیے کہ انسان مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے. روئے زمین پر سارے انسانوں کا ایک خاندان مطلب جو ہے نہیں ہو سکتا. نسل بڑھانے کے لیے ناگزیر تھا کہ بے شمار خاندان بنے. سامعین اکرام، پھر خاندانوں سے قبائل اور اقوام وجود میں آئے. اسی طرح زمین کے مختلف خطوں میں بھی آباد ہونے کے بعد رنگ، خد و خال، زبانیں، طرز و بون مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے الگ ہوتے چلے گئے. ایک خطے کے رہنے والوں کو باہم قریب تر اور دور دراز کے خطوں کے رہنے والے کو بعید تر ہی ہونا تھا، مگر اس مطلب جو ہے فطری فرق و اختلاف کا تقاضا یہ ہرگز نہ تھا کہ اس بنیاد پر اونچ نیچ، شریف اور مطلب جو ہے کمین، برتر اور کمتر کے امتیازات قائم کیے جائیں. ایک نسل دوسری نسل پر اپنی فضیلت جتائے، ایک رنگ کے لوگ دوسرے رنگ کے لوگوں کو ذلیل و حقیر جانے، ایک قوم دوسری قوم پر اپنا مطلب جو ہے زور چلائے بیٹھے، اور انسانی حقوق میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ترجیح حاصل ہو جائے. خالق نے جس وجہ سے انسانی گروہوں کا اقوام اور قبائل کی شکل میں مرتب کیا تھا وہ صرف یہ نہیں کہ ان کے درمیان باہمی تعاون کی فطری مطلب جو ہے صورت یہی تھی. اسی طریقے سے ایک خاندان، ایک برادری، ایک قبیلے اور ایک مطلب جو ہے قوم کے لوگ مل کر مشترک مطلب جو ہے معاشرت مطلب جو ہے بنا سکتے تھے اور زندگی کے معاملے میں ایک دوسرے کے مددگار بن سکتے تھے. مگر یہ محض شیطانی جہالت تھی کہ جس چیز کو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت نے تعارف کا مطلب جو ہے ذریعہ بنا دیا اور اسے تفخر اور تنافر کا مطلب جو ہے ذریعہ بنا دیا، اور پھر نوبت یہاں تک آئی کہ انسان ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے. سامعین اکرام، تیسرا یہ ہے کہ انسان کے درمیان فضیلت اور برتری کی بنیاد پر اگر کوئی ہے تو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ وہ اخلاقی فضیلت ہے جو انسانوں کو مطلب ایک دوسرے سے افضل بنا دیتی ہے. پیدائش کے بعد تمام انسان یکساں ہیں کیونکہ ان کا پیدا کرنے والا ایک ہے، ان کا مادہ پیدائش کا طریقہ پیدائش ایک ہے، ان سب کا نسب ایک ہی ماں باپ تک پہنچتا ہے. علاوہ بری کسی شخص کا کسی خاص ملک و قوم اور برادری میں پیدا ہونا یہ اتفاقی امر ہے. کسی میں اس کے اپنے ارادے اور انتخاب اور اس کی اپنی صحیح اور کوشش کا کوئی دخل موجود نہیں ہے. کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ اس لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہو. اصل چیز جس کی بنا پر ایک شخص کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی
بلندی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا، برائیوں سے بچنے والا، نیکی اور پاکیزگی کی راہ پر چلنے والا ایسا شخص کا خواہ کسی نسل، کسی قوم، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اپنی ذاتی خوبی کی بنا پر قابل قدر ہے، اور جس کا حال اس کے برعکس ہو وہ بہرحال ایک کمتر شخص ہے، اور چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو، مشرق کے رہنے والا ہو، مغرب کا رہنے والا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امتیاز ہے، اگر فرق ہے تو اخلاق کے بلبوتے پر ہے، ورنہ مطلب جو ہے ان میں کوئی انسانیت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہی حقائق جو قرآن کی ایک مختصر سی آیت میں بیان کیے گئے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مطلب جو ہے اپنے مختلف خطبات میں، اپنے ارشادات میں زیادہ کھول کر مطلب جو ہے بیان کر دیا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر طواف کعبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تقریر فرمائی تھی اس میں یوں فرمایا تھا، شکر ہے اس خدا کا جس نے تم کو جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ لوگوں، تمام انسان بس دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور دوسرا ہے پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں مطلب جو ہے عزت والا ہے، دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہے اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ سامعین کرام، حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تقریر کی تھی، اس میں مطلب جو ہے یوں فرمایا تھا، لوگوں خبردار رہو، تم سب کا خدا ایک ہے، کسی عرب کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عرب پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، مگر تقوی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بتاؤ میں نے تمہیں بات پہنچا دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اچھا تو جو موجود ہیں وہ ان لوگوں تک ایک بات پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ اسی بات کی وضاحت کو مزید بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، اور لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے کہ پہلے کا جو حج ہوتا تھا وہاں حج میں لوگ تفکر کرنے کے لیے، اپنی مطلب بڑائی جتانے کے لیے اس طرح جمع ہوتے اور وہاں ڈینگے مارا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے واضح طور پہ فرما دیا کہ لوگوں، تمہارے اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دو، اللہ رب العالمین ہی کی نظر میں تم ایک حقیر کیڑے کے سوا کچھ تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا، اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور دوسری طرف حدیث مبارکہ میں یوں الفاظ بھی آتے ہیں کہ اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ سامعین کرام، اسی طرح مطلب جو ہے سورہ زاریات آیت نمبر 20 اور 21 کی طرف بھی نظر ثانی کر کے دیکھیں، جہاں اسی آیت کو سمجھنے کے لیے یہ آیت بھی میرے اور آپ کے لیے مطلب مددگار ثابت ہوگی، جہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں یقین لانے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اپنے وجود میں ہیں، کیا تم کو سوجتا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا کو ڈھونڈ نکالنے میں، اپنی مطلب جو ہے ایمان کی مضبوطی اور استقامت میں اور توحید پر جم جانے میں انسانوں کو ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی مطلب جو ہے شخصیت میں اللہ رب العالمین نے انہیں مطلب جو ہے بہت ساری چیزیں مطلب جو ہے دے رکھی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے تخلیق پر غور تو کر کے دیکھے۔ سامعین کرام، باہر دیکھنے کی حاجت نہیں ہے، خود اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں اس حقیقت پر گواہی دینے والی بے شمار نشانیاں ہماری اپنی شخصیت میں مل جائیں گی، جس طرح ایک خوردبین کیڑے اور مطلب جو ہے ایسے ہی ایک خوردبینی انڈے کو ملا کر ماں کے ایک گوشہ جسم میں ہماری تخلیق مطلب جو ہے وجود میں آئی، اسی طرح مطلب جو ہے ہمیں اس تاریخ گوشے میں پرورش کے لیے بتدریج مطلب جو ہے بڑھایا گیا۔ ذرا غور تو کر کے دیکھیں، اس پر تدبر کر کے دیکھیں، تصور میں اس کو لا کے تو دیکھیں کہ کس طرح ہمیں ایک بے نظیر ساخت کا جسم اور حیرت انگیز قوتوں سے مالا مال مطلب جو ہے نفس مطلب جو ہے عطا کیا گیا، کس طرح سے ہماری بناوٹ کی تکمیل ہوتے ہی شکم مادر کی تنگ و تاریک دنیا سے نکال کر ہمیں مطلب جو ہے وسیع و عریض دنیا میں اس شان کے ساتھ لایا گیا کہ ایک زبردست مطلب جو ہے خودکار مشین ہمارے مطلب اندر نصب ہے، جو روز بروز پیدائش کے نوجوانی اور بڑھاپے کے تک سانس لینے، فضا کو ہضم کرنے، خون بنانے، رگ رگ میں سے دوڑانے اور فضلات کا مطلب جو ہے خارج کرنے، تحلیل شدہ اجزاء کو جسم کے جگہ
دوسرے اجزاء میں تیار کرنے اور اندر سے باہر ہونے والی یا باہر سے اندر ہونے والی آفات کا مقابلہ کرنے، نقصانات کی تلافی کرنے، حتیٰ کہ تھکاوٹ کے بعد تمام آرام کے لیے صلح دینے تک کا کام یہ خود بخود کیسے کیا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ ہماری جو توجہات اور کوششوں کا کوئی حصہ زندگی کے ان بنیادی ضرورتوں میں صرف نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، ایک عجیب دماغ ہمارے جو ہے کاسہ سر میں رکھ دیا گیا ہے، جس کی پیچیدہ تہوں میں عقل، فکر، تخیل اور تشعور اور تمیز اور ارادہ اور حافظہ، اتنا ہی نہیں بلکہ خواہش، احساس اور جذبات، میلانات اور رجحانات اور دوسری جو ہے ذہنی قوتوں کی ایک انمول جو ہے جو دولت ہے وہ بھری پڑی اس کے اندر رکھی گئی ہے۔ بہت سے ذرائع علم تو اسے دیے گئے ہیں جو آنکھ تک اور کان اور جو ہے جسم کی کھان سے ہم کو جو ہے ہر نوعیت کی اطلاعات وہاں پہنچائی جاتی ہیں۔ ذرا غور کر کے تو دیکھیں کہ زبان اور گویائی کی طاقت جو ہم کو دی گئی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنی جو ہے معنی ضمیر کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر ہمارے وجود کی اس پوری سلطنت پر ہماری انا کو ایک ریس بنا کر ہم بٹھا دیا گیا ہے، ان تمام قوتوں سے کام لے کر رائے قائم کرنے اور یہ فیصلہ کرنے کہ ہمیں کن راہوں میں اپنی اوقات، اپنی محنتیں، اپنی کوششوں کو صرف کرنا ہے، کیا چیز رد کرنی ہے اور کیا جو ہے قبول کرنی ہے، اس چیز کا اپنا جو ہے مقصود بنانا ہے اور کس کو نہیں ماننا ہے۔ یہ تمام چیزیں تو ہمارے اندر ظاہر ہوتی ہیں، کیا اس پر ہم غور نہیں کرتے، کیا ہم اس پر تدبر نہیں کرتے، کیا ہم اس سلسلے میں جو ہے سوچتے نہیں ہیں؟ اگر ایسا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو ہے ہمیں خدا کہاں سے ملے گا، اس کی جو ہے کبریائی پر کیسے یقین آئے گا، اس سے محبت کیسے پیدا ہوگی، اس کی طرف بڑھنے والا جو ہے قدم کیسے میسر آئے گا، اور کس طرح سے ہماری ذہنیت کی تعمیر ہوگی اور کیسے مقصد وجود کی تکمیل ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے تو سورہ قیامہ آیت نمبر 37 سے 39 میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، کیا وہ ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکا دیا گیا تھا، پھر وہ ایک لوتڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی 2 قسمیں بنائی۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کو سامنے رکھیے اور جو ہے اس آیت کو سامنے رکھ کر ذرا سا جو ہے ذہنوں کو جو ہے لڑا کر ذرا دیکھیے تو صحیح کہ میری اور آپ کی اس وقت کی حالت، اس معاشرے کی حالت، اس میں بدحالی، اس میں گناہوں کا اضافہ، اس میں رسومات، اس میں بدعات کا وجود میں آنا، آخر جو ہے ایسی جو ہے کیا چیز ہے جس کی طرف ہم پھرائے جا رہے ہیں، جس کی طرف ہم بہکائے جا رہے ہیں، جس کی طرف ہم پلٹائے جا رہے ہیں، جبکہ حقیقتاً اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیا انسان لام متاحی زمانے کا ایک وقت ایسا نہیں گزرا جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ کیا ہماری یہ پیدائش مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتی؟ کیا جو ہے میرا اور آپ کا دماغ محاسبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جب میری کوئی حیثیت نہیں تھی، میری کوئی پہچان نہیں تھی، میرا کوئی جو ہے شخصیت نہیں تھی، میری کوئی صورت نہیں تھی جو اس دنیا کے اندر پہچانی جائے، اللہ رب العالمین نے وہ ساری جو ہے کاروائی کر کے مجھے ایک جو ہے جیتا جاگتا باصلاحیت اور باشعور انسان بنا کر اس دنیا میں لایا ہے، تو آخر اس کے آگے میں جھکوں کیوں نہیں؟ اس کے آگے جو ہے سجداریز کیوں نہ ہو جاؤں؟ اس کی بات کیوں نہ مانوں؟ اگر یہ بات جو ہے مجھے اور آپ کو دماغ میں نہیں بیٹھتی تو پھر جو ہے میں اور آپ جو ہے سمجھ جانا چاہیے کہ میرے اور آپ کے لیے عذاب الہی پکار رہا ہے۔ سامعین کرام، یہ وہ حقیقت ہے کہ انسانی زندگی کی ابتدا کی جو آج علوم جو میڈیکل سائنس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اس کی پیدائش کے سلسلے میں اور اس کے ایک ایک گروتھ کے سلسلے میں وہاں سونوگرافی کے ذریعے سے، وہاں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ساری جو ہے جانکاری ہوتی ہے، جبکہ آج سے جو ہے ہزاروں سال پہلے اللہ رب العالمین نے اس کی طرف جو ہے اشارہ کر دیا تھا، جہاں جو ہے آلات و مشینیں نہیں تھے، وہاں اللہ رب العالمین نے واضح ان آیتوں کے ذریعے سے بتا دیا کہ ہم جو ہے کس طرح بتدریج ایک نطفے کے ایک جو ہے نر اور ایک مادہ کے جو ہے بیضے یعنی انڈے کو ملا دینے کے نتیجے میں انسانوں کو جو ہے وجود میں لاتے ہیں، اور ان کی کس طرح سے جو ہے ان کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، ان باتوں کی حقیقت کی طرف اشارہ کر کے اللہ انسانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے
کہ ہم ان مراحل سے غافل ہو کر گزر جائیں اور ان پر غور و فکر نہ کریں۔ جنین کا سفر اور بچے کا سفر انسانی احساس پر گہرے اثرات چھوڑ دیتا ہے، انسانی دل کو خوب جھنجھوڑتے ہیں، چاہے عقل اور رشد کے جس مرحلے میں بھی ہو وہ ہو۔ ہر نسلی انسانی اپنی معلومات کے حوالے سے اس سے متاثر ضرور ہو جاتی ہے، اسی لیے قرآن نے انسانی نسلوں کو اس طرف متوجہ کروایا ہے۔ ایسی بے شمار آیات کریمہ کے ذریعے سے ہر سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسی آیات کے ذریعے سے انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے تاکہ انسان متاثر ہو جائے اور اس کے ذریعے سے وہ آزاد نہیں بلکہ سوچنے پر تیار ہو کر لبیک کہتے ہوئے وہ اللہ کا فرمانبردار بندہ بن کر وجود میں آئے۔ اسی لیے سورہ غافر آیت نمبر 68 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے زندگی اور موت دینے والا، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے اور ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، موت اور حیات کا موضوع اللہ رب العالمین نے مختلف پیرائے میں یہ کہہ کر انسانوں کو بیدار کیا ہے کہ میں ہی ہوں جو پیدا کر سکتا ہوں، میں ہی ہوں جو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں یا وہاں سے اسے غائب کر دیتا ہوں، یہ میری اپنی طاقت ہے۔ سامعین کرام، موت اور حیات کا موضوع قرآن میں کئی جگہ کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بات انسان کی سمجھ میں بہت جلد آتی ہے، اسی وجہ سے اس پائرائے کو بار بار مختلف اندازوں میں لا کر اس آیتوں کے ذریعے سے انسانوں کو اپنی ساخت پر، اپنی شخصیت پر، اپنی پیدائش پر اسے غور و فکر کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ غور سے دیکھا جائے تو موت کی بھی کئی اقسام مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں، حیات کی بھی اس دنیا کے اندر کئی اقسام نظر آتی ہیں۔ جہاں زمین کو دیکھیں، وہ زمین دھوپ کی وجہ سے، پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں مردہ نظر آتی ہے، مگر بارش کے برسنے کے ساتھ ہی وہاں زمین کو زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح درختوں کو دیکھیں، جہاں پتجھڑ کے موسم کے ساتھ وہ خزاں کا موسم اس پر آتا ہے تو پھر وہ سارے پتے اس کے ڈالیوں سے، اس کے ٹہنیوں سے نکل جاتے ہیں، وہ ایسا خالی ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کبھی وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے، جہاں بارشوں کی فوار اس پر پڑتی ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں زندگی کی کہکشاں وہاں چہکنے لگتی ہے۔ وہی درختوں پر پتے لہراتے ہوئے، پھول بنتے ہوئے، وہاں مختلف الگ الگ پھل لگتے ہوئے میں اور آپ دیکھتے ہیں۔ وہاں دوسری طرف اگر اس دنیا کے اندر ذرا سا نظر کر کے دیکھیں تو وہاں میں اور آپ ان انڈوں کو دیکھتے ہیں، مختلف جانوروں کے انڈے لے لیں، جو مختلف انسان کے انڈے لے لیں، ان سب انڈوں کے اندر دیکھیں وہاں کوئی زندگی نہیں ہے، وہاں کوئی وجود نہیں ہے، وہاں کوئی شخصیت نہیں ہے، مگر جب اللہ کا حکم آتا ہے تو انہی انڈوں سے بچے جنم لیتے ہیں۔ وہی کہیں جانوروں کے، کہیں پرندوں کے، کہیں کیڑے مکوڑوں کے، اور وہی بالکل اسی طرح انسانوں کے ان انڈوں سے بھی اللہ رب العالمین انسانوں کی شکل میں ایک جیتا جاگتا باصلاحیت انسان بنا کر اس دنیا کے اندر لے آ کر کھڑا کر دیتا ہے۔ دوسری طرف زندگی کا جائزہ لے کر دیکھے تو مختلف بیجوں کا حال غور و فکر کر کے دیکھے کہ ان بیجوں کے اندر نہ کوئی طاقت ہوتی ہے، نہ کوئی کوئی وجود ہوتا ہے، نہ کوئی پہچان ان کی ہوتی ہے کہ آخر اس سے کیا نکلے گا اور اسے کیا بنے گا، مگر وہی بیجیں زمین کے اندر ڈالی جاتی ہیں۔ جہاں اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر ہم وہی دیکھتے ہیں کہ جہاں زندگی وجود میں آتی ہے وہاں کوئی انہی بیج سے وہیں ایک بڑا درخت دنیا میں وجود میں آتا ہے، اور پھر کہیں وہی بیجوں کے ذریعے سے ایک فصل تیار کھڑی ہوئی نظر آتی ہے، اور پھر اس سے انسان کھاتا پیتا وہی جانور اس سے سیراب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو اس آیت کے ذریعے سے میرے اور آپ کے ذہن نشین کروانا، مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنا، مجھے اور آپ کو ابھارنا سوچنے پر، یہ مقصود ہے۔ اس وجہ سے یہ آیت مختصر نہیں، معمولی نہیں، بلکہ انسانوں کے لیے زندگی کے بدلاؤ کے لیے، زندگی میں چینج کے لیے، ایک انقلاب کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسانوں کو بتایا کہ اے انسان، تم لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، برادریوں پر ناز کرتے ہو، اور اپنی پہچان کے بل بوتے پر کسی کو نیچ کرتے ہو، کسی کو حقیر کرتے ہو، کسی کو ذلیل کرتے ہو، کسی کو دھتکار دیتے ہو، اور اپنے آپ کو فخر کے
नतीजे में अपने आप को बड़ा तसव्वुर करते हो, ज़रा अपनी पहचान तो करके देखो। इस दुनिया के अंदर फसाद फिल अर्द रोनुमा हो रहा है, इस दुनिया के अंदर गुनाहों से मतलब जो है दुनिया मतलब जो है अटी पड़ रही है। इसकी वजह यह है कि तुमने अपनी पहचान पर मतलब जो है गौर व फिक्र नहीं किया, अपनी शख्सियत पर तुमने अपना गौर व फिक्र नहीं किया, अपनी पैदाइश के उस मरहले पर गौर व फिक्र नहीं किया कि वही नुत्फा जो एक बदबूदार मतलब जो है बूंद था, जिसे मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माँ के मादर में जो टपका दिया, तो वही अल्लाह के हुक्म के नतीजे में तुम्हें वजूद में ले आने और तुम्हारी परवरिश करने, तुम्हारे लिए मतलब जो है मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर तुम्हें क़ुव्वत देने में अहम किरदार अदा किया है। तो आज की ये आयत मुझे और आपको सूरे दहर की ये पहली आयत मुझे और आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि मुझे और आपको अपनी हकीकत की पहचान करनी चाहिए, अपना वजूद की पहचान करनी चाहिए और अपने आप में मतलब जो है गौर व फिक्र करना चाहिए। तभी कहीं जाकर मैं और आप अल्लाह को ढूंढ निकालने में, उस मोहब्बत में गर्खाब होने में, अल्लाह का खुर्ब तलाश करने में, लिल्लाहियत की मतलब जो है वो कैफियत को पैदा करने में मुझे और आपको आसानी पैदा होगी। जब तक हम अपने आप पर गौर नहीं करेंगे, अपने आप को गुरूर और तकब्बुर और अपने आप को बड़ाई का मतलब जो है तसव्वुर करेंगे, मुझे और आपको मालूम होना चाहिए कि अल्लाह चाहे तो वो कुन अगर वो कह दे तो मुझे और आपको इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ मुंतकिल करने में, मेरे और आपके पास जो वसाइल है उसके खात्मा करने में, जो माल और दौलत जमा है उसका खात्मा करने में एक पल की देर नहीं लगती, जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन कह दे कुन और हो जाए फयकून। इंसान को शुक्रगुजार मादा अपने अंदर पैदा करना होगा, अल्लाह के आगे झुकने वाला मादा पैदा करना होगा, सिजदा रेज होने वाला, इताअत का मां मतलब जो है शऊर रखने वाला, उसके आगे झुकने आने वाला, अपने मकसद अजीम की पहचान करने वाला और उसके मुताबिक नालाह अमल तैयार करने वाला। अगर ऐसा मादा पैदा हो जाए तो यकीन जानिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद ने बहुत सारी आयतों के जरिए से इंसानों को बताता है कि ऐसे लोग ही बाअसर लोग हैं, ऐसे लोग ही बाअखलाक लोग हैं, ऐसे लोग ही परहेजगार लोग हैं और ऐसे लोग ही जन्नती हैं। इसका तस्करा मुख्तलिफ आयतों में मुख्तलिफ पैराए में बयान किया गया है। अब सवाल यही है कि इस बात को मैं और आप कितना लेते हैं, इस बात पर कितना अमल करते हैं और इन आयतों के जरिए से अपने अंदर कितना शऊर पैदा करते हैं। आयतें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इरशाद फरमाया, बारिश होती है, वही बारिश एक ज़मीन है जो उसको जज्ब करके लहलहाती हुई फसल और सरसब्दो शादाब बागात मतलब अपने पेट से निकालती है। वही बारिश के बूंदे मतलब एक ज़मीन कबूल करती है, मगर अपने पेटों से वही मतलब जो है कांटे झाड़ी झनकार मतलब जो है निकाल कर बाहर ले आती है। एक ज़मीन है वही पानी को मतलब जो है कबूल करती है, जज्ब करती है, मगर तड़पी हुई वही मतलब जो है बंजर की बंजर मतलब जो है मंजर आम पर आती है। तो इन तीनों की मिसाल देके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग मतलब जो है अल्लाह की आयात पर मतलब जो है गौर व फिक्र करके तदब्बुर करते हैं, वो अपने अंदर से जो मतलब इरादा करेंगे उसी के मुताबिक अपने आप की शख्सियत को मंजर आम पर ले आएंगे, उसी के मुताबिक मतलब अपनी राहों को मतलब जो है अस्तवार करेंगे और इसी के मुताबिक उनकी ज़िंदगी की या तो कामयाबी की तरफ जाएंगी या फिर नाकामियों की तरफ जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि मुझे और आपको सोचने, अमल करने, गौर व फिक्र करने, शऊर पैदा करने की मुझे और आपको तौफीक अता फरमाए और इन आयतों के ज़रिए से मुझे और आपको इनकलाब अपनी ज़िंदगी में लाने, तब्दीली पैदा करने का बाइस मतलब जो है ये आयतें बने। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।